अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम आपने आज के सेशन की शुरुआत सूरह बकरा की आयत नंबर 249 यानी 249 से करेंगे। चले तारिक साहब बिस्मिल्लाह करें। शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलम्मा फसल तालूत बिल जुनूद क़ाल इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर फमन शरिब मिन्हु फलैसा मिन्नी वमन लम यतअमहु फइन्नहु मिन्नी इल्ला मन इक़्तरफ़ ग़ुरफ़तन बियदिहि फशरिबू मिन्हु इल्ला क़लीलन मिन्हुम फलम्मा जावज़हु हुवा वल्लज़ीना आमनू मअहु क़ालू ला ताक़त लना अल-यौम बिजालूत वजुनूदिहि क़ाल अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ुल्लाहि कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह वल्लाहु मअस-साबिरीन। जब तालूत फौज को लेकर निकला तो उसने कहा, दर हकीकत अल्लाह तुमको एक नदी के जरिए तुमको परखेगा, तो जिसने उसमें से पी लिया उसका मुझसे ताल्लुक़ खत्म, और जो उसमें से सिर्फ एक दो घूंट पिएगा या बिल्कुल न पिए वो मेरा रहेगा। कुछ को छोड़कर सबने पी लिया। फिर जब वो और उसके साथ जो लोग ईमान लाए थे नदी के उस पार निकल गए तो उन्होंने कहा, आज हम जालूत और उसके लश्कर का सामना नहीं कर सकते। जिन लोगों का ख्याल था कि वो अल्लाह से मुलाकात करेंगे, उन्होंने कहा, न जाने कितने कम लोग ज्यादा लोगों पर गालिब आ जाते हैं अल्लाह के कानून से। अल्लाह तो डटे रहने वालों के साथ है। इस आयत में और इसके बाद में चंद और आयतों में एक मुकम्मल वाक़ये का जिक्र है, जिसकी तरफ इशारा हम पहले भी कर चुके हैं। तालूत और जालूत का वाक़या, तालूत के सिलसिले में गुफ्तगू हुई थी, इल्म की और सेहत की बात आई थी। अब यहाँ पे जालूत के सिलसिले में और फिर जो लश्कर निकलता है मुकाबले के लिए उसकी बात की जा रही है कि उसको क्या हुक्म दिया गया था और उसने किस तरीके से बातों को कुछ लोगों ने माना और कुछ लोगों ने नाफरमानी की। इस आयत में दो तीन चीजें हैं जो हमें समझनी बहुत जरूरी हैं। पहली चीज तो यह है कि जो हुक्म जिस अंदाज में दिया जाए उस हुक्म को उस अंदाज में अमल में लाना जरूरी है। दूसरी चीज, एक्सेप्शंस या जहां पे थोड़ी सी छूट मिलती है उस छूट को उसी लिमिट के और दायरे में रहते हुए इस्तेमाल करना चाहिए। जो लिमिट और जो दायरा तय किया गया है उससे निकलने की कोशिश नहीं करना चाहिए। वजह उसकी ये है, जब इंसान एक खास लिमिट को क्रॉस कर जाता है तो उसके नतायज भी उसी अंदाज में होते हैं। अब यहाँ पे हुक्म दिया गया था कि प्यास है, पानी है, उसको पी लो, लेकिन उसमें एक आजमाइश है। ज़ाहिरी असबाब भी उसमें यकीनी तौर पे कुछ होंगे, कुछ पानी के खवास कुछ होंगे जिसकी वजह से असरात मुरतब होते होंगे, लेकिन मजमूई तौर पे ये बात कही जा रही है कि इसका इस्तेमाल कम करना, सिर्फ उतना ही करना जितनी तुम्हें ज़रूरत है। अगर हम ज़ाहिरी अल्फाज को लेते हैं तो उसमें यही मालूम होता है जैसा हुक्म दिया गया उस पर अमल किया जाए। और बातनी चीज़ ये है कि एक जनरलाइजेशन है कि हर तरफ हमें इसी बात का ख्याल रखना चाहिए कि अपने हुदूद से निकलना नहीं चाहिए, और जहाँ पे थोड़ी बहुत गुंजाइश है उस गुंजाइश को भी लिमिट में रहते हुए ही इस्तेमाल करना चाहिए। वरना होता क्या है, जैसे इन लोगों का हश्र हुआ, उनको थोड़ी सी गुंजाइश मिली पानी का इस्तेमाल करने की, लेकिन उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा या इजाज़त से ज़्यादा या परमिशन से ज़्यादा इस्तेमाल किया। उसके नतायज खुद ब खुद सामने ज़ाहिर हो गए कि अंदरून से वो कमज़ोर हो गए। कमज़ोरी उनकी जिस्मानी भी हो सकती है, कमज़ोरी उनके आसाब की भी हो सकती है, ज़हनी भी हो सकती है, लेकिन बहरहाल नाफरमानी का नतीजा पछताई और कमज़ोरी है। ये बड़ी अहम चीज़ है जो हमें समझनी चाहिए। और नाकामी जो होती है वो बज़ाहिर उसके असबाब जो होते हैं कभी कभी बहुत ही विजिबल होते हैं कि इतने बड़े होते हैं, दिखते चले जाते हैं, लेकिन कभी कभी एक छोटी सी गलती हमारी नाकामी का बहुत बड़ा जरिया बन जाती है। तो हमें इस आयत के नतीजे में इस बात को हमेशा जहन में रखना चाहिए, जो अहकाम जिस अंदाज में दिए गए हैं और जो लिमिट जिस अंदाज में दी गई हैं उनके हुदूद का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। इसके लिए कुरान में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, इअ्तिदा, कि इअ्तिदा नहीं करना चाहिए, हुदूद से तजावुज़ नहीं करना चाहिए, और परमिटेड जो हमारा एरिया है उससे निकलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, वरना नाकामी मिल सकती है। मेरे ख्याल है आप आगे भी ले ले, फिर इस पे मैं गुफ्तगू मिला के कर लूंगा इस पूरे वाक़े की। अच्छी बात।
وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ جب وہ لوگ جالوت اور اس کی فوج کے سامنے آئے تو کہا، اے ہمارے رب، ہم کو ڈٹنے والا بنا دے اور ہمارے پیروں کو جما دے اور کفر کرنے والوں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ یہاں اس آیت میں بڑی اہم چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے، صرف الفاظ اس کا ترجمہ آپ دیکھتے جائیں، وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا، کہ وہ لوگ نکلے اور جو ظلم کرنے والا شخص تھا اس کے اور اس کی فوج کے مقابلے میں آ کھڑے ہوئے، اور آ کھڑے ہوئے یعنی پہلے پوری تیاری کی ہوگی، تیاری کے ساتھ وہ نکلے ہوں گے۔ اس کی پچھلی آیتوں میں کہ ان کا ایک لیڈر مقرر ہوا، پوری جماعت تیار ہوئی، گروپ تیار ہوا، مقابلے کے لیے وہ آئے، اور اس کے بعد میں پوری تیاریوں کے ساتھ جب نکل پڑے، پھر سامنے آ گئے، اب وہ دعا کرتے ہیں، ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب، ہمارے اوپر صبر کو اڈیل دے، یعنی ہمیں جما دے نیکی کے اوپر، اور ہمارے قدموں کو ثابت قدم ہمیں رکھ، اور جو لوگ کفر کرنے والے ہیں، نافرمانی کرنے والے ہیں، ان کے خلاف ہماری مدد کر۔ یہاں بڑی اہم چیز سیکھنے کو ہم کو مل گئی کہ پہلے ہمیں عمل کرنا ہے اور اس کے بعد میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگنی ہے۔ یہ اس کا ظاہری مفہوم ہے جو ہمیں اس کا ایک پہلو بتاتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی کام سے ہاتھ روک کر محض دعاؤں پر بھروسہ کر لینا، اس سے نتائج نہیں مل سکتے ہیں۔ جی اگلی بھی لے لیجئے۔ اچھی بات۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ تو انہوں نے ان کو اللہ کے قانون کی مدد سے ہرا دیا، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اس کو حکومت اور حکمت یعنی صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی صلاحیت دی، اور جو کچھ اس نے سیکھنا چاہا وہ اسے سکھا دیا۔ اگر اللہ کچھ لوگوں کے ذریعے کچھ لوگوں کو دور نہ کرتا تو زمین میں فساد پیدا ہو جاتا، لیکن اللہ تمام عالموں پر مہربانی کرنے والا ہے۔ اس آیت میں بھی زندگی کے کئی پہلوؤں پہ روشنی ڈالی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ ان لوگوں نے اللہ کے اذن سے شکست دے دی، جو لوگ ظلم کرنے والے تھے۔ اللہ کا اذن کیا ہے؟ اس دنیا میں ہماری آمد اللہ کے اذن یعنی اس کی اجازت سے ہوتی ہے، یہاں سے ہم جاتے ہیں وہ بھی اس کی اجازت سے ہوتی ہے۔ یہاں پہ ہم صحت مند رہنے کی جو کوششیں کرتے ہیں، اور صحت مند ہوتے ہیں یا بیمار ہوتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں ظاہری دنیا میں یا ناکام ہوتے ہیں، یہ سب اللہ کے اذن سے ہے۔ ابھی اللہ کا اذن کیا ہے؟ اللہ کا اذن کا مطلب ہے کہ اللہ نے جو نظام متعین کیا ہے، اس نظام یعنی اسباب کی، اس دنیا میں جو اسباب متعین کیے ہیں، اسباب کے جو نتائج مرتب کیے ہیں، ان تمام کی بنیاد پہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ان لوگوں نے شکست دی، لیکن سب سے پہلے وہ اکٹھا ہوئے، تیار ہوئے، باہر نکلے، مقابلے کے لیے آ گئے سامنے، اور پھر دعا بھی مانگی ساتھ میں۔ تو دعا اور دوا جسے ہم کہتے ہیں اپنی عام زبان میں، دونوں کا استعمال ایک ساتھ کرنا لازمی ہے، اسی کی طرف یہاں پہ اشارہ بھی ہے۔ اور اب یہاں پہ دوسرے ایک اور پہلو ہے کہ جالوت کو قتل کر دیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ میں جس شخص نے قتل کیا اس کا نام داؤد ہے۔ یہاں پہ گویا کہ داؤد کو منتخب کیا گیا تھا، اللہ نے اسے ملک دیا، حکمت دی، اور جو کچھ اس نے سیکھنا چاہا، اور پھر جو اللہ نے سکھانا چاہا اس میں سے اس نے سکھا دیا اللہ نے اس کو۔ یہاں پہ ایک تو اللہ نے اسے بادشاہت دی، ٹھیک ہے، حکومت دی، یا اسے یوں کہیں کہ ذمہ داری اس کو عطا کی، بڑی ذمہ داری عطا کی، لوگوں کے نظام تدبیر مینجمنٹ کے لیے، ایڈمنسٹریشن کے لیے اس کو بڑا ایڈمنسٹریٹر بنا دیا، اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کو سمجھ دے دی کہ صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے کی اس کو صلاحیت دے دی۔ آدمی ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر اسی وقت بن سکتا ہے جبکہ صحیح اور غلط کی اس کو پرکھ ہو۔ تیسری چیز بڑی اہم ہے، اس کو وہ سکھا دیا جو وہ سیکھنا چاہتا تھا۔ یہاں پہ یشا کا اگر ہم یہ کہنا چاہیں مما یشا اللہ، وہ بھی مناسب ہے، اور یشا میں دوسرا پہلو جو زیادہ غالب ہے، پہلے کی پرانی جو اس سے پہلے آیات گزری ہیں، کہ جو سیکھنا چاہا اس نے، تو گویا کہ اس طرف اشارہ ہے کہ انسان سیکھنا چاہتا ہے تو اللہ اس کو سکھاتا چلا جاتا ہے۔ داؤد علیہ السلام کے سلسلے میں اگر دیکھتے ہیں، مختلف آیات میں چیزیں ہیں، انہوں نے
دنیا کو پرکھا، دنیا کو سمجھا، اور مختلف قسم کے انڈسٹریز وغیرہ جو ذکر قرآن مجید میں ہے وہ چیزیں سامنے آتی ہیں. لیکن یہاں بھی یہ ہے مما یشا، سیکھنے کی کوشش فرد کو، انسان کو خود کرنے پڑے گی، تبھی سیکھنے کے مواقع ملیں گے، اور ان مواقع پہ وہ کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو سکھا دے گا. اب اس کے بعد کا جو پہلو ہے اس آیت میں وہ یہ ہے کہ دنیا دار الاسباب ہے. یہاں پہ جو برائیاں ہوتی ہیں، برائیوں کو مٹانے کی ذمہ داریاں بھی انسانوں کے ذمے ہیں، جس کی طرف یہاں پہ اشارہ ہے کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، کہ زمین میں بگاڑ مچ جاتا. اسی لیے اللہ نے یہاں پہ ایک نظام بنا رکھا ہے کہ جو چیزیں یوز لیس ہیں، جو چیزیں برباد ہیں، جو چیزیں نظام کو ڈسٹرب کر رہی ہیں، ایک وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے، ہٹانے کے لیے، سپریس کرنے کے لیے اس نے نظام بنا رکھا ہے. اسی نظام کی طرف اشارہ ہے. قرآن میں ایسی مختلف جگہوں پہ آیات موجود ہیں جہاں پہ ہم کو یہ بتاتی ہیں کہ ہمیں باقاعدگی کے ساتھ میں عمل میں لگنے کی ضرورت ہے. بغیر عمل کے نتائج مرتب نہیں ہوتے ہیں، نتائج سامنے نہیں آتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ بہت فضل کرنے والا ہے، جو کچھ اس میں کیا ہے یہ سب اس کے فضل کا نتیجہ ہے. ٹھیک ہے، میں ان آیتوں پہ آنے سے پہلے دو باتوں کی وضاحت کر دوں کیونکہ بڑی وہ ریلیونٹ ہے. جیسا آپ نے کہا، آسان انداز سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اذن کا مطلب اللہ کی اجازت کے ساتھ ساتھ قانون بھی ہے. جب باذن اللہ کہا، اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کا، جیسا آپ نے کہا، ہر چیز ایک نظام سے چلتی ہے اور اس نظام کو قوانین باندھے ہوئے ہیں. تو اجازت اسی چیز کی ملے گی جو اس قانون کے تحت ممکن ہوگا. تو گویا اگر کسی چیز کو اللہ نے اجازت دی ہے اس کی، تو اس کا مطلب قانون کے تحت ایسا ممکن ہے. مثال طور پہ عام زبان میں ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب اس کی اجازت کے بنا تو پتا بھی نہیں ہلتا. تو اب یہ پتا ہلنے کا سین کیا ہے؟ اگر یہ کسی، مان لیجیے، چاہے زندہ درخت پہ لگا ہوا پتا ہے یا زمین پہ گرا ہوا سوکھا پتا، اگر ہوا ایک دم ساکت ہے، کوئی حرکت نہیں ہے، تو وہ پتا نہیں ہلے گا. ابھی صاحب یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی اجازت نہیں ہے. دوسرا یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو حقیقت ہے کہ وہ حالات نہیں ہیں، وہ قوانین اس وقت کام نہیں کر رہے جن کی وجہ سے کوئی بھی چیزیں ہلتی ہیں میں اس پتے کے، بشمول اس پتے کے. جب ہوا چلتی ہے اور وہ ہوا کی وجہ سے اس پہ وہ پریشرز آتے ہیں، جس کے لیے پوری، یعنی ایک طرح سے فزکس ہے کہ کس طرح کسی چیز پہ پریشر آتا ہے، اور اس پہ اس کی سطح کا، یعنی سرفیس ایریا کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. مثال طور پہ کوئی پتی ہے جو جیسے پائنس کی لیو ہوتی ہے، سوئی کی طرح بالکل پتلی، اس پہ ہوا کا اثر کم ہوگا بنسبت پیپل کی لیف پہ جو چوڑی ہے، کیونکہ وہ ہوا کو زیادہ اپنے اوپر لے گی. سرفیس ایریا اتنا ہے کہ ہوا کا پریشر، ہوا کا فورس اس پہ زیادہ آئے گا. ابھی دیکھیے ساری باریکی اللہ کے قانون کی آ رہی ہے جس کو آج ہم فزکس یا کسی بھی نام سے جانتے ہیں. تو در حقیقت اذن کا مطلب یہ ہے، جہاں جہاں بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے اذن، اجازت، وہ قانون ہی کے تحت ہے. لغات کے اعتبار سے بھی اذن کے معنی میں قانون بھی شامل ہے. تو ہم اس بات خیال، کیونکہ دیکھیے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جہاں اجازت کی بات آ جاتی ہے تو پھر دماغ میں، چونکہ انسانی ذہن ہے، یہی تصور ہوتا ہے کہ اللہ نے اجازت دی تھی، تو اس اجازت کو ہم انسانوں کی سی اجازت سمجھ لیتے ہیں جو بڑی حد تک خواہشات پہ منحصر ہوتی ہے اور حقائق پہ کم منحصر ہوتی ہے. اکثر اللہ کی اجازت جبھی جب قانون ہے. آپ جب سگنل پہ کھڑے ہیں تو آپ کو موو کرنے کی اجازت جب ہوئی جب گرین لائٹ ہو گئی، یہ قانون ہے. تو اجازت اور قانون بالکل براہ راست جڑے ہوئے ہیں، لہٰذا ہمیں اس معاملے میں بہت کوشش سے رہنا چاہیے کہ اجازت قانون سے ہی ہوگی. قانون ہے تو اجازت. ہر سسٹم اللہ کا جو ہے وہ اس کے قوانین کے تحت چلتا ہے، اور جہاں قانون جس چیز کی اجازت دیتا ہے اس چیز کی اجازت ہوتی ہے. دوسری بات جو یہ ہے کہ اللہ جو چاہے سکھاتا ہے، یا جو چاہتا ہے اللہ اسے سکھاتا ہے. جیسے آپ نے بات بتائی، یہ دونوں گنجائش ہے. دیکھیے اس میں بات یہ ہے کہ وہی قانون کے تحت بات یہ ہے کہ جب کوئی کچھ سیکھنا چاہتا ہے یا کرنا چاہتا ہے جب ہی کر سکتا ہے، اگر نہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. مثال کے طور پہ قرآن کریم نے علم کے تعلق سے بہت چیزیں بیان کی ہیں. مثال کے طور پہ یہ بات کہی ہے کہ اللہ کی صفات میں سے آئی ہے کہ علامہ بالقلم، اس نے قلم سے لکھنے سکھایا. علامہ البیان، اس نے بولنا سکھایا. اب قلم سے اس نے سکھایا ہے، لیکن کس کو سکھایا؟ جس نے قلم اٹھایا اور کوشش کری. جس نے قلم اٹھایا ہی نہیں اس نے تو نہیں سیکھا نا، وہ تو نہیں سیکھ سکا. اللہ تو سکھانا چاہتا تھا، اس نے تو اپنی صفت ہی بیان کر دی کہ رب وہ ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا.
رب وہ ہے جس نے بولنا سکھایا. اب ایک بچے کو اگر آپ بالکل خاموشی میں رکھ دیں مہینوں کے لیے, اس سے کوئی بولنے والا نہ ہو, تو وہ بولنا نہیں سیکھے گا. تو یہاں پہ بات وہی ہے کہ جب کوشش ہماری طرف, کوشش انسان کی ہوتی ہے. جیسا آپ نے ابھی یہ بات بھی کہی کہ کوشش پوری کرنے کے بعد ہم دعا کی طرف آتے ہیں, تو کوشش مسٹ ہے. اور وہ کوشش جو ہے وہ چونکہ انسان کو ہی کرنی, انیشیٹو ہمارا ہوگا. تو انسان جب کوشش کرتا ہے, کسی چیز کے لیے کھڑا ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو ہدایت بھی دیتا ہے, صحیح راستہ بھی دکھاتا ہے اور مدد بھی کرتا ہے. پھر اس کی پوری ربوبیت حرکت میں آ جاتی ہے, لیکن انیشیٹو انسان کا ہی ہوتا ہے. تو جب ہم جیسا جو کرنا چاہتے ہیں, جو سیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں, تو پھر وہ رب ہے, نرچرر ہے, ہمارا پالنہار ہے, وہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. اب آتے ہیں ہم اس واقعے کی طرف. تو دیکھیے اس کو یاد کیجئے, پیچھے جو ہم جن آیتوں سے گزرے ہیں, کہ اس کی شروعات وہاں سے ہوئی کہ بنی اسرائیل نے خود اپنے وقت کے نبی سے یہ درخواست کری کہ ہمارے اوپر ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے, ایک لیڈر, کیونکہ ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں. اور اس کی انہوں نے جواز یہ دیا کہ ہم جنگ کیوں نہ کریں جبکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا گیا ہے اور ہمیں اپنے اولاد سے الگ کر دیا گیا ہے. ان کے پاس ایک جواز تھا کہ ایک ظلم ہوا تھا, اس کے خلاف ہمیں کھڑا ہونا ہے, لہٰذا ہمیں منظم کر دیجئے تاکہ ہم جنگ کر سکیں. اور پھر اس وقت ہوا کیا کہ جب ان پہ جنگ کا حکم آ گیا تو ان کی اکثریت پیچھے ہٹ گئی. اب جو پیچھے نہیں ہٹے تھے وہ ساتھ آئے. اب یہاں اس بات کو ہم نوٹ کریں کہ کچھ چیزیں جن کا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے. پہلی بات یہ کہ یہ جو جنگ کا, یہ قتال کا معاملہ ہے, یہ حکومت اور آرگنائز اسٹرکچر کے تحت ہوتا ہے. یہ پہلی بھی بات کہی جا چکی ہے کہ یہ انفرادی افراد کے طور پہ نہیں ہوتا. اس لیے یہاں پہ ایک باقاعدہ نظم بنا, ایک بادشاہ, ایک لیڈر, ایک سپہ سالار مقرر ہوا اور فوج اکٹھی کی گئی. اور یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جب مقابلے کے لیے نکل رہے تھے تو اس میں سے اس وقت کے بہترین ہتھیار اور آلات جو ہوں گے اس سے انہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا ہوگا, اور جو سواری کے لیے جانور استعمال ہوتے ہوں گے وہ بہترین استعمال کے جانور لیے ہوں گے, اور اس کے بعد وہ چلے ہوں گے. اب وہ چلے کس لیے ہیں کہ وہ ان لوگوں سے, اس حکومت سے لڑنے کے لیے چلے ہیں جنہوں نے کچھ لوگوں پہ ظلم کر کے ان کو ان کے گھروں سے نکالا, ان کی اولادوں کو ان سے الگ کر دیا. یہ کام جو تھا جس کو کرنے یہ لوگ چل رہے تھے, یہ ہے قتال فی سبیل اللہ. اللہ کے راستے میں اللہ کے احکامات کو لاگو کرنے کے لیے, جس میں پیچھے ہم ذکر یہیں پہ دیکھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں, کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ تم لوگوں کو ان کے گھروں سے مت نکالو, ان پہ ظلم زیادتی مت کرو, ان کو قتل مت کرو. اور باقی احکامات قرآن کے اپنی جگہ ہیں جس میں یہ حکم کہ ہر ایک کی عزت کرنی ہے, ہر ایک کے ساتھ انصاف کرنا ہے, ہر ایک کے ساتھ اچھے برتاؤ رکھنے ہیں. کہیں ایگریشن کی زیادتی کی بات ہی نہیں ہے. لیکن کہیں پہ ایسا ہو چکا ہے اور وہ لوگ تیار ہونا چاہتے, اکٹھے ہو کے ان سے لڑنے جانا چاہتے ہیں, تو اس کو اجازت دی گئی ہے, کیونکہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کے قوانین کو, جہاں جن کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور ظلم ہوئے تھے, ان کو ریسٹور کرنے کے لیے ایک ملک سے ایک فوج تیار ہو کے اس کام کے لیے نکلتی ہے. جب حکم آیا تو کچھ لوگ پیچھے ہٹ گئے, جو تیار تھے وہ نکل گئے. اب جب نکلے تو ان کے جو سپہ سالار تھے, جو بنائے گئے تھے سپہ سالار, انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو ہمیں ایک راستے میں ایک آزمائش آئی, ہم ایک نہر سے گزریں گے, اس میں سے جس نے پانی نہیں پیا یا تھوڑا سا پی لیا اپنے ہاتھ سے ایک آدھ گھونٹ, وہ ہم میں سے, ہم میں سے نہیں. جیسا یہاں بیان کیا جا رہا ہے اس میں کہ ان کی اکثریت جو تھی وہ سیراب ہو کے پانی پی گئی. اب یہاں دیکھیے دو بات ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ جب آپ کسی اجتماعیت میں ہو تو لیڈر کی, کمانڈر کی بات ماننی ہے, ہر حالت میں ماننی ہے. اور اس کا رخ یہ بھی ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم لمبے سفر اور محنت سے آ رہے ہوں, چل رہے ہوں, اور اس وقت پیاس کے لیے ایک آدھ گھونٹ پی لیں تو چل جاتا ہے, اگر پیٹ بھر کے پانی پی لیا جائے تو جسم بیکار ہو جاتا ہے. اتنی سستی اور نقاہت طاری ہوتی ہے کہ انسان پھر اٹھ نہیں سکتا, کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے حکمت کی بات بتائی, کیونکہ یاد ہوگا
آپ سب کو کہ یہ اس سپہ سالار کا ذکر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ علم میں اور جسم میں بہتر ہے. تو وہ صاحب علم شخص تھا, اس کو انسان کی فزیولوجی بھی معلوم تھی کہ اتنی مشقت اور سفر کے بعد اگر یہ ایک دم پانی بہت سارا پی لیں گے تو یہ کس لائے بچیں گے نہیں. اور وہ جس جذبے اور کمٹمنٹ اور پیشن کے ساتھ چل رہے تھے اللہ کے راستے میں, تو وہ رکنا انہیں قبول نہیں تھا, گوارا نہیں تھا. دوسرا نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ جیت کے لیے یا کسی بھی مشن کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں وہ کتنے کمیٹڈ ہیں, کتنے فیتھفل ہیں, کتنے سنسیئر ہیں. یہاں آپ دیکھیں گے کہ 2 موقع پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے چھٹائی کر دی لوگوں کی. پہلی چھٹنی یا چھٹائی جب ہوئی کہ جب لوگ جنگ کا حکم سنتے پیچھے ہٹ گئے اور کافی بڑی تعداد پیچھے ہٹ گئی, تو یعنی اب جنگ کے لیے آگے وہی لوگ آئے جو کچھ جذبہ رکھتے تھے اور چاہتے تھے اللہ کی راہ میں جنگ کرنا. اس کے بعد دوسرا مرحلہ یا چیکنگ کا یا سلیکشن کا پروسیس یہاں پہ ہوا کہ جنہوں نے پانی نہیں پیا, اب یہ فائنلی سلیکٹڈ لاٹ تھا ڈیڈیکیٹڈ اور کمیٹڈ لوگوں کا. تو یہاں اس میں بہتری بھی ہوئی کہ جو لوگ تھوڑے سے بھی ویک تھے, لیڈرشپ کے کمانڈ کو نہیں سنتے تھے, آج انہوں نے پانی کی بات نہیں سنی, کل کو میدان جنگ میں اور کمانڈس بھی نہ سنتے. تو جن لوگوں کے اندر انہیرنٹ ایک ڈس اوبیڈینس کا ایلیمنٹ تھا, اس ایلیمنٹ کو بھی یہ چھاٹ دیا گیا. تو اب جو اس نہر کو پار کر کے جو لوگ کھڑے ہوئے جا کے اور جنہوں نے یہ ہمت دکھائی کہ نہیں ہمیں تو اللہ سے ملنا ہے, ہم ابھی ان کی فوجوں سے لڑیں گے, تو یہ وہ سلیکٹڈ لاٹ تھی جو بے انتہا پیشنیٹ, کمیٹڈ, ڈیڈیکیٹڈ لوگوں کی تھی, جو ہر طرح سے تیار تھے کیونکہ سامان تو لے کے چلے تھے, جذبے اور نیت ان کے سالم تھے, جو دونوں مراحل کے سلیکشن پروسیس سے گزر کے یہاں تک آئے تھے. یہاں اس پوری تیاری اور اس کہیے کہ پیشن کے ساتھ, کمٹمنٹ کے ساتھ جب یہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے یہ کہا کہ یا اللہ اب تو ہمارے قدم جما دے, ہمارے صبر کو وسیع کر دے. یہاں میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ افریق علینا صبر والی بات جو ہے جس کو وہ ثبت اقدامنا یعنی ہمارے قدموں کو جما دے, تو یہ بہترین ایک مقام ہے جس میں قرآن جو ہے یہ صبر کی وضاحت کرتا ہے. کیونکہ اردو میں صبر جو ہے وہ گیو اپ کے سینس میں ہوتا ہے کہ بھئی حالات بہت خراب ہو گئے, بس میں اب کچھ نہیں کر سکتا, میں تو صبر کر کے بیٹھوں گا, اللہ مالک. یہ ایک تصور ہے. یہاں قرآن یہ بتا رہا ہے کہ صبر کہتے کسے, صبر کہتے ہیں پیر جمانے کو, جو وضاحت کی گئی ہے صبرن وثبت اقدامن, کہ ہمارے قدم کو جما دے, ہمارے اس کیپیسٹی کو بڑھا دے اور اس کو وسعت دے دے. تو صبر جو ہے وہ صلاحیت ہے جو انسان کو ڈٹائے رکھتی ہے, پرزیویئرنس جس کو ہم کہتے ہیں. تو صبر میں جو عربی کا صبر ہے اس میں پیشنس اور پرزیویئرنس دونوں شامل ہیں. یعنی اب تسلی بھی رکھیے, گیو ٹائم, یعنی جو بھی حالات ہیں جو سخت ہیں ان پہ رکیے لیکن کوشش مت چھوڑیے, کوشش کرتے رہیے, ڈٹے رہیے. اور وہ انہوں نے یہاں پہ دعا کری اس بات کی کہ یا اللہ ہمارے قدم جما دے. تو جس کے نتیجے میں جیسا ہم نے پھر اگلی آیت میں پڑھا کہ اللہ کا قانون, اب قانون کی مدد کی جب بات آئی ہے تو قانون اللہ کا یہی کہتا ہے کہ جو لوگ ڈیڈیکیٹڈ ہیں, پیشن رکھتے ہیں اور کسی بھی سچویشن میں قدم ان کے جمے رہتے ہیں, وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں. آج دیکھ لیجئے ایک سائنسداں, ایک ریسرچر, ایک اسکالر جس کو کوئی کچھ نہیں جانتا, وہ برسوں کا محنت کر رہا ہے اپنے لیبوریٹری میں, ٹیبل پہ ارفریزی کر رہا ہے, تو ایک دن اس کا یہ صبر, اس کا یہ پیشنس ایک ایسا نتیجہ, ایک ایسی ایجاد یا ڈسکوری یا کوئی چیز سامنے لاتا ہے کہ دنیا اس کی اس کامیابی کا جشن مناتی ہے. تو یہ ہر میدان کی کہانی ہے کہ اخلاص ہو, خلوص نیت ہو, ڈیڈیکیشن ہو, کمٹمنٹ ہو, پورا حوصلہ ہو کام کرنے کا, اور رولز کے حساب سے آپ چلیں. کیونکہ جب آپ لیڈر کی اتباع کر رہے ہیں یا گائیڈ لائنس کو فالو کر رہے ہیں تو آپ رولز کے ساتھ چل رہے ہیں, تو ایسے میں فتح یقیناً ہوتی ہے. یہاں پہ بھی اس گروپ کو فتح ہوئی کیونکہ اللہ کے قوانین ہیں جن سے ہم جیتتے ہیں کسی بھی سچویشن میں, چاہے وہ ذاتی سطح پر ہو, چاہے وہ اجتماعی سطح پر ہو. اجتماعی سطح میں لیڈرشپ کی اہمیت بتا دی, اور یہ بھی بتا دیا کہ جب آزمائشیں ہوں, جو لیڈرشپ کے بات کہی جائے, جو حکمت کی بات ہوگی, تو اس پہ ہمیں
عمل کرنا چاہیے ورنہ نقصان ہوتا ہے اس کا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہاں حضرت داؤد علیہ السلام کو، اگر یہ وہی داؤد ہے تو اللہ نے ان کو حکومت اور حکمت، یعنی وہ سوجھ بوجھ جس سے آپ اچھے برے کا نہ صرف فرق سمجھ سکیں بلکہ اس کو امپلیمنٹ بھی کر سکیں، ان کے طریقے بھی نکالیں کہ کس طریقے سے احسن طریقے سے ہم اسے کر سکتے ہیں، اور جیسا آپ نے کہا جو وہ سیکھنا چاہتے تو انہیں سکھایا۔ اب اس کے بعد یہ جو اگلی بات کہی گئی ہے کہ اگر اللہ کچھ لوگوں کے ذریعے کچھ لوگوں کو دور نہ کرتا تو زمین میں فساد پیدا ہو جاتا۔ تو یعنی اس میں اہم چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ زمین میں فساد پیدا ہو۔ فساد جو ہے اس کا پہلے بھی ذکر آ چکا ہے، اور میرے یوٹیوب میں لیکچرز پہ بہت اس کا ذکر ہے جہاں انوائرمنٹ کے تعلق سے میرے پریزنٹیشنز ہیں، کہ فساد جو لفظ ہے فے سین دال کا، تو مادے کے اعتبار سے اس میں ہر طرح کا عدم توازن یعنی امبیلنس، ڈس بیلنس، کرپشن، انیکوالٹی، یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ اور نیچرلی چونکہ یہ امبیلنس ہوتا ہے تو یہ ناانصافی بھی ہوتی ہے، اور اس میں جھگڑا بھی پیدا ہوتا ہے، یعنی صلحوں کا اپوزٹ ہوتا ہے۔ تو یہ تمام معنی اس فساد میں آتے ہیں۔ اب اگر ہم غور کریں کہ فساد پیدا کیسے ہوتا ہے، تو اس کو میں وقت کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ زیادہ اس وقت پہ میں لمبی بات نہ کروں تاکہ آگے بھی ہم چل سکیں، کہ فساد کی شروعات فرد سے ہوتی ہے، اور فرد میں وہ فساد شروع ہوتا ہے اس کی غلط تربیت اور اس کے بھٹکنے سے۔ دیکھیے جس بچے کو ہم شروع سے اللہ کے احکامات بتاتے ہیں اور اسے یہ سمجھاتے ہیں کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد انسانیت کی خدمت کرنا ہے، یعنی اس کو ہم ایکوموڈیٹو بناتے ہیں بچے کہ وہ ہر چیز کا اور ہر ایک کا خیال رکھے گا، سیلف سینٹرڈ نہیں ہوگا، صرف اپنی نہیں سوچے گا۔ تو اس طرح سے اس کو اچھے انسان بنانے کی جب تربیت دی جاتی ہے تو اسے خوب معلوم ہوتا ہے کہ میرا کیا کرم اچھا ہوگا اور کیا کرم برا۔ ایسے بچے جب باہر سماج میں جاتے ہیں، کیونکہ دیکھیے انڈیویجول سے سوسائٹی بناتے ہیں، اگر انڈیویجولس کی گرومنگ کمزور ہو جاتی ہے تو جو سماج یا انسٹیٹیوشن یہ بنا رہے ہیں اس میں بھی کیوس اور فساد اور ڈسٹربنس آنے لگتا ہے۔ یعنی اگر افراد کی تربیت صحیح نہیں ہوتی تو پورا سماج، اور وہ اگر کسی ملک کا حصہ ہے تو وہ پورا ملک جو ہے وہ فساد کی نظر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تربیتیں ٹھیک سے نہیں دی۔ اب اگر یہ فساد پھیلتا رہے تو اس سے دوسرے لوگوں کو بھی بہت نقصان ہو سکتا ہے جن کو ادروائز نقصان نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ جیسے انفیکشن ہے جسم میں، اگر جسم کے ایک حصے میں کوئی بیماری لگ جائے، انفیکشن ہو جائے تو اس کا علاج کیا جاتا ہے، اور اگر وہ ٹھیک نہیں ہوتا اور وہ جسم کی اس حصے کو گلانے سڑانے بھی لگتا ہے تو کبھی کبھی سرجری سے اس حصے کو کاٹ کے الگ کیا جاتا ہے، جس کو گینگرین بننا کہتے ہیں، کہ اس حصے میں مان لیجیے انگلی میں کسی کے انفیکشن ہو گیا، وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو پھر اس انگلی کو کاٹا جاتا ہے پورے جسم کو بچانے۔ تو اسی طرح سے اگر افراد، سماج یا ملک اور معاشرہ پورا فساد زدہ ہو جائے جس میں ہر طرح کی انیکوالٹی ہو، امبیلنس ہو، انجسٹس ہو، یعنی ہر طرح کی ناانصافی ہے، ہر ایک کے حق مارے جا رہے ہیں، کہیں پہ کوئی چیز توازن میں نہیں ہے، اور یہ چیز صرف سماج کے لیول پہ نہیں بلکہ ماحول کے لیول پہ بھی، کیونکہ انوائرمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو اس وقت ہیومن سوسائٹی ہماری جو ہے یہ بے انتہا ڈس بیلنس سوسائٹی، اس نے اپنا بیلنس کھو دیا ہے، اور وہ منحصر ہے کچھ ملکوں میں یہ بیلنس کم کھویا گیا ہے، کچھ میں بہت زیادہ کھویا گیا ہے، کیونکہ جن ملکوں میں لوگ واقف نہیں تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، انہوں نے ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا، کیونکہ اگر کچرا یا گندگی یا پولوشن پھیلتا ہے تو ہم ہی پھیلاتے ہیں، باہر کے لوگ نہیں آتے کرنے، تو ہم نے احتیاط نہیں رکھی، تو نتیجہ یہ کہ ہمارے جو آبی وسائل تھے، ہوائیں تھی، پانی تھا، زمین تھا، سب گندا ہو چکا، وہ اپنا بیلنس کھو چکے، تو نیچرلی ان کے اندر جو یعنی زندگی بخش اجزاء تھے جس سے زندگی ملتی تھی، صحت ملتی تھی، وہ سب کمزور ہو گئے، ختم ہوتے چلے گئے۔ تو اس سچویشن کو قرآن بتا رہا ہے کہ اگر ایک گروپ کو، اب کس گروپ کو ہٹایا جائے گا، اب دیکھیے یہاں کس گروپ کو ہٹایا گیا، اس گروپ کو ہٹایا گیا جس نے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کری تھی، ان کو گھروں سے نکالا تھا، ان کے اولادوں سے الگ کیا تھا، تو انہوں نے ظلم کیے تھے، سماج میں ظلم کی کیفیت پیدا کری تھی۔
تو ایک دوسرے گروپ سے ان کو ہٹا دیا گیا. تو یہی بات اللہ تعالیٰ یہاں سمجھا رہا ہے کہ اگر زمین میں جب فساد پھیلنے لگتے ہیں تو اگر دوسرے گروپ سے اس گروپ کو ہٹایا نہ جائے تو پوری زمین پہ فساد پھیل جائے گا. تو یہ لوکلائز ایڈریس کی جا رہی ہے اس بات کو کہ جس حصے میں بھی, جس طرح میں نے مثال دی کہ اگر ایک انگلی میں انفیکشن انکنٹرولیبل ہو جاتا ہے تو پورے جسم کو بچانے کے لیے اس کو کاٹا جاتا ہے. تو یہاں بھی یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر ایک گروپ سے, اچھا یہ نیچرلی اللہ کے قوانین کے حساب سے جو گروپ جیتے گا وہ ہوگا جو اللہ کے قوانین پہ عمل کرنے والا گروپ, یعنی بہتر گروپ ہوگا, بھٹکا ہوا نہیں ہوگا. وہ ان لوگوں کو ہٹائے گا جو اللہ کے قوانین کو بھول گئے تھے, بھٹک گئے تھے, ظلم و زیادتی کرتے تھے, کفران نعمت تھا, ہر طرح کی وہ خرابی تھی جو فساد میں آتی ہے اور جس کے لیے قرآن نے منع کیا ہے. تو یہ ایک گروپ سے دوسروں کو ہٹانا جو ہے یہ اس دنیا کی تاریخ میں ہمیشہ آتا رہتا ہے, اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانیوں میں سے گنتا ہے کیونکہ تمام عالموں پہ مہربانی کرنے والا ہے. کیونکہ جب ہم مثال کے طور پہ اگر ہم نے کسی ایک علاقے کی زمین کو پالیوٹ کر دیا یا کسی ایک دریا کے پانی کو پالیوٹ کر دیا تو ہمیں صرف ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ اس دریا کا پانی ہم نہیں پی سکتے بنا صاف کیے, یا گائے بھینس اس میں پانی نہیں پی سکتی. لیکن اس دریا کے پانی کے اندر کتنے جانور موجود ہیں, جاندار موجود ہیں, اتنے چھوٹے چھوٹے جو ہمیں نظر بھی نہیں آتے. اس کا پانی زمین میں جا کے کس کس تک رزق پہنچا رہا ہے اور غذائیتیں پہنچاتا ہے ہمیں نہیں پتا. تو یعنی ہماری اس حرکت سے پتہ نہیں کتنے عالم جو تھے وہ نقصان میں جا رہے ہیں, اور وہ رب العالمین ہے, اس کا کام ہے کہ فساد کو ختم کر کے دنیا کو جس طرح اس نے اچھا بنایا تھا ہر طرح کے فساد سے پاک اس کو سنبھالے. تو اس لیے وہ مفسدین جب بہت اکٹھے ہونے لگتے ہیں, ظلم اور فساد بڑھ جاتا ہے تو وہ ایک گروپ سے دوسرے گروپ کو ریپلیس کر دیتا ہے. یہ اس کا نظام ہے, اس کی حکمت کا. میرے خیال سے یہ بات جیسا میں سوچتا تھا ڈسکس کرنے کی یہاں مکمل ہوئی. کوئی اور اس میں نقطہ دارس صاحب ایسا تو نہیں ہے جو آپ اضافہ کرنا نہیں, چاہیں؟ یہ ہمیں لگتا ہے کہ مناسب ہے اور مکمل ہے. چلیے تو آگے چلیں آپ. جی. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین. یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ پر حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں, بے شک آپ بھی ہمارے رسولوں میں سے ایک ہیں. یہ لفظ آیات ہے, یہ مختلف آیات ہیں, یہ جو آیات گزری ہیں یہ بھی, اور جو یہ باقاعدہ اللہ کی طرف سے ہیں اور کتاب سے ہیں, اللہ کی طرف سے اتری ہوئی ہیں. اور جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو صاحب کتاب ہے, جس کے اوپر کتاب اتری ہے, وہ جو اس سے پہلے رسول گزر چکے ہیں انہی کی طرف سے ایک رسول ہیں. اور جو رسول کا کام ہے بنیادی یہی ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچاتا ہے. جی بالکل, یہاں پہ بات بہت صاف اور سادہ ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسولوں کا کام ہی یہ ہے کہ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا جائے, اس کی آیات کو, اور اس کو سمجھایا جائے. جیسے یہاں پہ اس واقعے کی مدد سے, کیونکہ اگر یہ جو واقعہ پورا تھا جس کو میں نے ابھی پیچھے ڈسکس کیا ایک ٹوٹلٹی میں, ایک مکمل منظر نامے کے طور پر, تو اس میں جو نکات سامنے آ رہے ہیں یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہمیں تنبیہ کے طور پہ بتائی جا رہی ہیں. تو اس میں جتنے نکات ہیں ہم اٹھا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے, جس میں یعنی لیڈرشپ, جنگ کی وجوہات, اور وہاں سے لے کے فساد پھیلنے اور پھیلانے تک کی باتیں جو ہے یہ سب ہمارے لیے چشم کشائیں, آنکھیں کھولنے والی ہیں, اور اس سے ہم آج کے زمانے کے لیے اپنے لیے ہدایتیں لے سکتے ہیں, اور ان کو اس انداز سے لوگوں کو سمجھا کے تبلیغ بھی کر سکتے ہیں, بلکہ ہونی چاہیے. کیونکہ یہ وہ قصے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس لیے بتا رہا ہے کہ یہ پچھلی قوم پہ گزرا تھا, ان کے ساتھ ہوا تھا, اگر تم بھی اس راستے پہ چلو گے تو تمہارا حشر بھی یہی ہوگا. ہم کوشش کریں کہ ہم ایسے گروپ میں نہ ہونے لگے یا ایسا گروپ نہ بننے لگے جس کو ہٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی دوسرے گروپ کو بھیجتا ہے. میرے خیال میں آج ہم یہاں روکتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آگے چلیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام.